अस्सलाम वालेकुम। मैं असलम खान और आप मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं। नाज़रीन, रात से एक भौचाल मचा हुआ है सदीक जान के ट्वीट के बाद कि सदर आरिफ अलवी ने धमाका कर दिया, आरिफ अलवी ने तबाही फेर दी, आरिफ अलवी ने आइन पामाल कर दिया। लंबी लंबी खबरें हैं। इस पर बात करते हैं कि आरिफ अलवी की असल कहानी क्या है, क्या वो ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, करना भी चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, इस पर बात करते हैं। नई हुकूमत इमरान खान से इतनी खौफजदा क्यों है? सारी कामयाबियां समेट ली, हुकूमतें बन जाएंगी, फिर भी वो खौफजदा है, इस पर बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब मायूस हैं। वो ये समझते हैं कि उन्हें किसी ने धोखा दिया है। ये धोखा किसने दिया, इस पर बात करते हैं। शहबाज साहब वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं और ऊपर से नए इलेक्शन की गूंज भी सुनाई दे रही है, इस पर बात करते हैं। थोड़ा मौजू लंबा है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरा साथ देंगे। सबसे पहले बात करते हैं शहबाज साहब की कि शहबाज साहब क्यों ये समझ रहे हैं, और दूसरी नून लीग ये समझ रही है कि अब नए इलेक्शन होने चाहिए। आप जावेद लतीफ़ साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, चलो शाहिद खाकान अब्बासी को भी छोड़ दीजिए, जावेद लतीफ़ साहब यहाँ तक कह चुके हैं कि ये 9 फरवरी की हुकूमत है। इसका मतलब है कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हुए, 9 फरवरी को, और बार बार वो इस बात पे कमिटेड है कि नहीं, ये हुकूमत नहीं चलेगी, नए इलेक्शन होने चाहिए। तो ये बात तो सच है नाज़रीन कि ये हुकूमत नहीं चलेगी, ये किसी भी सूरत चलने वाली हुकूमत नहीं है। एक 17 सीटों वाली गवर्नमेंट कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगी। और दूसरा, जावेद लतीफ़ साहब को हराया भी गया है इसलिए कि वो नवाज शरीफ के कैंप के आदमी हैं। उन्हें बाकायदा बता के हराया गया कि हमें ऊपर से आर्डर्स हैं। वो ये कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि जी उन्होंने किसी को फ़ोन किया और उन्होंने कहा जी हमें ऊपर से आर्डर्स हैं कि आपको हरा दिया जाए। तो इसलिए वो ये चाह रहे हैं, जावेद लतीफ़ साहब का यही ख्याल है। बाकी जितने नून लीग के लोग हैं सबका यही ख्याल है कि ये हुकूमत नहीं चल पाएगी, और ये बात सच भी है। इसकी एक और बड़ी वजह भी है कि पीपल्स पार्टी इस हुकूमत में पार्टिसिपेट नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी सिर्फ आइनी ओहदे ले रही है। वो कोशिश कर रही है कि उन्हें चारों सूबों की गवर्नरशिप मिल जाए, स्पीकरशिप मिल जाए। सिंध की हुकूमत उनके पास वैसे ही है। ये सारे आइनी अहदे पीपल्स पार्टी चाह रही है, और पीपल्स पार्टी कभी भी वजारतों के चक्कर में नहीं, अभी तक उनका यही फैसला है कि वो वजारतों के चक्कर में नहीं आएंगे। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि यह हुकूमत 8 से 10 महीने में या 12 महीने में यह हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। कोई भी अनपॉपुलर हुकूमत नहीं चल सकती। और ये तो इतनी अनपॉपुलर है कि आप अब तो बच्चे बच्चे को पता है, सारे लोग कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं, नून लीग वाले। वो जिसको मुबारकबाद दें वो आगे से उल्टा मुंह बना लेते हैं कि यार किस बात की मुबारकबाद। चलें, हुकूमत तो बन गई, पंजाब में उनकी बन गई, वफाक में भी बन जाएगी, लेकिन ये हुकूमत चलने वाली नहीं है। इसकी बहुत सारी वजह हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि वो हुकूमत चलेगी नहीं। नवाज शरीफ साहब इन्हें धोखा किसने दिया? बुनियादी तौर पे नवाज शरीफ साहब को धोखा उसके अपनों ने ही दिया है। उन्हें लाया गया ख्याल तो ये था कि वो आएंगे और पूरे पाकिस्तान में तूफान मचा देंगे, लाखों करोड़ों लोग उनके इस्तकबाल के लिए निकलेंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई लीडर जलावतन होकर 3 साल 4 साल की जलावतनी के बाद पाकिस्तान में आता है तो पाकिस्तानी अवाम ऐसा ही इस्तकबाल करती है। उसमें एजेंसियाँ भी सपोर्ट करती हैं, जैसे बेनज़ीर भुट्टो के साथ हुआ कि जब वो मुशर्रफ के दौर के बाद वापस आई तो लाखों लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ साहब भी पिछली बार आए तो उनका भी इस्तकबाल किया गया। अब भी उनका यही ख्याल था कि जब मैं आऊँगा तो लाखों लोग मेरे इंतज़ार में खड़े होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि किसी को अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि सोशल मीडिया कितना पावरफुल है, कितनी ताकत है सोशल मीडिया में। और अवाम और इमरान खान ने बच्चों का, लड़कों का, जो नई जनरेशन है उनका जहन इतना ब्रेन वॉश कर दिया है कि वो इमरान खान के अलावा कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कोई नाम सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप किसी लड़के से बात करें 20 साल 22 साल के कि इमरान खान करप्ट है, इमरान खान ने ये किया, तो वो लड़ने मरने पे आमादा हो जाता है। और 4 करोड़ ये लोग हैं, ये जो नए लोग हैं, अगले साल 1.5 करोड़, अगले इलेक्शन तक साल 1.5 साल में कोई 1.5 करोड़ का और इजाफा हो जाएगा। तो इसलिए ये लोग किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। नवाज शरीफ साहब का यही ख्याल था, सबका यही ख्याल था कि नवाज शरीफ साहब आएंगे और तूफान मचा देंगे। तूफान नहीं बचा। बड़ी कोशिश की, बड़े इश्तिहारात छपवाए गए, पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान कौन बचाएगा, पाकिस्तान नवाज शरीफ। पहले इमरान खान होता था, अब नवाज शरीफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बदतरीन धांधली के बावजूद भी
بدترین دھاندلی کے باوجود، یعنی یہ ایسی دھاندلی ہے کہ جو میں نے کم از کم پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا الیکشن نہیں دیکھا کہ لوگ فارم 45 لے کے پھر رہے ہیں، لیکن فارم 45 کے علاوہ الیکشن ہو رہا ہے فارم 47 پہ. یہ جس کو چاہیں دے دیں. ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے ایک بندے کا، اسے کہا جاتا ہے کہ فلاں کام کر لیں، اس پارٹی میں شامل ہو جائیں، وہ شامل نہیں ہوتا، نوٹیفیکیشن کینسل ہو جاتا ہے. لیکن یہ سب کچھ ریسیٹ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی جنگل کے دور میں رہ رہے ہیں، کسی پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں. ہمارے ارد گرد بھی لوگ بستے ہیں. چلے ہم تو جنگلیوں جیسا کام کر لیں گے، ہم جنگل میں رہ لیں گے، پتھر کے دور میں بھی چلے جائیں گے، لیکن ہمارے ارد گرد اور بہت سارے گھر ہیں. جب وہ دیکھیں گے کہ یار یہ بڑے بیکار لوگ ہیں، ان کے ساتھ تو ہمارے ساتھ تعلق ہی توڑ دیں گے. ابھی تک کسی بھی ملک نے ہمیں کوئی الیکشن کی مبارکباد نہیں دی. ساتھ تو چلیں گے، چائنا کی بھی مجبوری ہے، سعودی عرب، ترکی، ایران، سب کی مجبوری ہے، سب کی مجبوری ہوتی ہے. دعا سلام تو رکھنی ہوتی ہے. آپ کا اپنا گھر، آپ اپنے گھر کا حساب لگا لیجئے. آپ جتنے بھی برے ہوں، آپ کے ارد گرد جتنے بھی اچھے لوگ ہوں، لیکن انہوں نے آپ کو سلام تو کرنا ہے نا. کوئی مر جائے وہ انہوں فوتگی پہ بھی آئیں گے، وہ کھانا بھی بھیجیں گے. یہی حال ہمارا ہے اس وقت. ہم بھی ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، ہم اسی ولیج میں رہتے ہیں. ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں، لیکن کوئی خوش نہیں ہے. وہ ابھی تک یہ سمجھ، وہ تنزیہ انداز میں کہتے ہیں کہ یار یہ لوگ ابھی تک نہیں بدلے. پوری دنیا آگے جا رہی ہے لیکن یہ لوگ نہیں بدلے. تو ناظرین، نواز شریف صاحب کو دھوکہ لایا تو گیا، لیکن جب وہ کام کے نہیں نکلے تو ان کے نام پہ کانٹا لگا دیا گیا. جیسے نواز شریف، عمران خان کے نام پہ کانٹا لگا دیا گیا ہے، تو ان کے نام پہ بھی کانٹا لگا دیا گیا. وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بڑے اچھے رجسٹر ہیں، وہ رجسٹ کرتے ہیں. اور شہباز شریف صاحب تو جو مرضی آپ ان سے کام کروا لیں، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ہے، جو چاہے ان سے کروا لیں، وہ کبھی بھی انکار نہیں کریں گے. لیکن نواز شریف صاحب سے ان کو خطرہ تھا کہ نواز شریف صاحب آتے ہی 2-3 فیصلے ایسے ہیں، وہ ایسے فیصلے کریں گے جس کی وجہ سے انسٹیبلٹی پیدا ہوگی. ان کی عادت ہے، وہ چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے ہیں بیوروکریسی کے ساتھ بھی. آپ کو یاد ہوگا وہ کھلے عام سرے عام ہتھ کڑیاں لگواتے تھے. کئی آرمی چیف کو سیک کیا انہوں نے، جنرل مشرف کو سیک کیا، جنرل جہانگیر کرامت صاحب سے انہیں نکالا، اور بھی کافی سارے ان کے کارنامے ہیں. تو اس لیے ان پہ اب کسی بھی صورت ہے، اور اسپیشلی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو ان پہ ذرا بھی اعتبار نہیں تھا. وہ یہ سمجھتی ہے کہ نواز شریف صاحب پھر دوبارہ اپنی پرانی روش پہ جائیں گے، کیونکہ اب اگر وہ وزیر اعظم بنتے تو وہ طاقتور ہوتے. طاقتور اس لیے ہوتے کہ انہیں لایا گیا تھا وزیر اعظم بنانے کے لیے، لیکن بعد میں پھر اچانک فیصلہ تبدیل ہوا اور ان کے نام پہ کانٹا لگا دیا گیا. اور اس کانٹا لگانے والے میں ان کے اپنے بھی شامل تھے. اس لیے وہ بڑے مایوس بھی ہیں اور ناراض بھی ہیں. ممکن ہے کہ وہ لندن چلے جائیں، لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ کوشش یہ کی جائے گی کہ ان کو لندن بھی نہ جانے دیا جائے، کیونکہ اگر وہ وہاں پہ جائیں گے تو پھر پہلے کی طرح جیسے جنرل باجوہ صاحب کے خلاف انہوں نے محاذ کھولا تھا، پھر ان کے خلاف بھی محاذ کھولیں گے. لیکن اب بات کر لیتے ہیں عارف الوی صاحب کی. عارف الوی صاحب نے یہ جو بات کی ہے نا کہ میں اسمبلیوں کے اجلاس نہیں بلاؤں گا. عارف الوی صاحب کا ماضی کو اتنا اچھا نہیں ہے، وہ پہلے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ 2 دفعہ ہاتھ کر چکے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عارف الوی صاحب پی ٹی آئی کے کیمپ کے آدمی رہے ہی نہیں، اور اس کے پیچھے مجھے ایک کانسپریسی نظر آ رہی ہے. میری اپنی ایک انالیسس ہے، یہ کوئی خبر نہیں ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ عارف الوی صاحب کسی کے کہنے پہ یہ دونوں پارٹیوں کے دباؤ ڈال رہے ہیں، نون لیگ پہ اور پیپلز پارٹی پہ. آپ یہ بات لکھ لیجئے کہ جب تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور سکندر سلطان راجہ صاحب بیٹھے ہیں، پی ٹی آئی کو کوئی بھی ریزرو سیٹ نہیں ملیں گی. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ سال بعد 1.5 سال بعد جب یہ لوگ چلے جاتے ہیں تو پھر کوئی پاسبلٹی بن جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی کورٹ سے ریلیف مل جائے. یہ 2 لوگ جب تک بیٹھے ہیں ان کو کوئی بھی سیٹ کہیں بھی ملنے والی نہیں ہے. اور جب پتہ ہے کہ ان کو کوئی سیٹ نہیں ملے گی تو پھر عارف الوی صاحب ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ نون لیگ بھی بڑی چیخ رہی ہے. آج عطا تارڑ صاحب بڑے گرجے برسے، انہوں نے کہا جی اتنی کرپشن کی ہے، 700 کروڑ کی کرپشن کی ہے عارف الوی صاحب کے بیٹے نے. ہو سکتا ہے
کوئی اس بات سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، لیکن نون لیگ کو کم از کم کرپشن کے معاملے میں بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں اب کرپشن کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے، جو جتنی کرتا ہے کرتا رہے، اجازت دے دینی چاہیے کہ ٹھیک ہے جی یہ ملک ہے، لوٹو کھاؤ پیو، تاکہ سب کو برابر کا حصہ تو ملے نا، عوام کو بھی ملے، ایم پی ایس کو بھی ملے، آپ کو ملے، مجھے ملے۔ تو یہ کرپشن والا ایشو ختم کر دینا چاہیے، جیسے حمزہ شہباز صاحب کہتے تھے نا کہ یار کرپشن ہوتی ہے، یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ تو اب میں بھی عام پاکستانیوں کی طرح، ہر پاکستانی کی طرح میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ کرپشن اس ملک کا ایشو ہے ہی نہیں، اس ملک کا ایشو ہے گورننس، آئین۔ کاش یہ ملک آئین کے مطابق چلتا، اسے تو سرزمین بے آئین کہتے ہیں۔ عارف الوی صاحب یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں یہ کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں۔ مجھے جو نظر آ رہا ہے، مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ جیسے ہی پیپلز پارٹی نے اناؤنس کیا ہے کہ یوسر رضا گیلانی کو چیئرمین بنایا جائے گا سینٹ کا، تو فوراً ہی ایک ٹویٹ آتا ہے۔ ابھی تک عارف الوی صاحب کی طرف سے کوئی تصدیق یا تردید نہیں آئی، لیکن ایک خبر چلا دی جاتی ہے کہ صدر نے انکار کر دیا ہے، حالانکہ صدر کے انکار کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ نون لیگ کیوں چیخ رہی ہے کہ وہ ڈسیبل ہو گئی ہے، تھوڑی سی ڈسیبلٹی پیدا ہو گئی ہے، ان کو ڈر ہو گیا کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ اگر 29 تاریخ کو اسمبلیاں اجلاس نہ بلایا گیا تو ہم نئے الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں۔ وہ تھوڑا خوف زدہ ہو گئے ہیں، اور ان کا خوف زدہ ہونا بنتا ہے کہ ان کے بڑی مشکل سے 17 سیٹوں سے وہ 100-150 سیٹوں پہ پہنچے، اور اب اگر یہ ہوتا ہے تو یہ اگلی 17 سیٹوں سے بھی جائیں گے۔ وہ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ اچھا، پھر دوسرا یہ ہے کہ جیسے یہ میں بتا رہا تھا کہ جیسے ہی یوسف رضا گیلانی صاحب کا نام آیا تو یہ ایک کمپین چل نکلی ہے، کیونکہ طاقتور جتنے لوگ ہیں وہ سارے یہ چاہ رہے ہیں، ان کی کمٹمنٹ ہے کہ انوار الحق کاکڑ کو چیئرمین سینٹ بنایا جائے گا۔ یہ خبر ابھی تک آن نہیں ہوئی، آن ایئر نہیں ہے، لیکن یہ خبر بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان سینٹ کا چیئرمین کا عہدہ پیپلز پارٹی کو نہیں ملے گا۔ اسی عارف الوی سے دباؤ ڈلوایا گیا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، 1-2 دن میں یہ تمام پارٹیاں کوئی نہ کوئی کمٹمنٹ دے دیں گی، اور 28 یا 29 فروری کو الیکشن ہوں گے، اسمبلی کا اجلاس بلا لیا جائے گا۔ اس لیے یہ عارف الوی صاحب یہ اس کیمپ کے آدمی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی بڑے خوش ہو رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے کہ عارف الوی نے دھماکہ کر دیا۔ عارف الوی نے کوئی دھماکہ نہیں کیا۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ صدر رفیق تارڑ صاحب یعنی بدترین جبر اور بربریت کے باوجود مشرف دور میں صرف 3 ہفتوں میں زرداری صاحب کو نواز شریف صاحب کو ریلیف دلوانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کیں مشرف صاحب نے کہ آپ ریزائن کر دیں یا آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، لیکن وہ چپ کر کے نہیں بیٹھے۔ 3 ہفتے کے اندر نواز شریف صاحب منظر عام پہ آ گئے تھے، یعنی پہلے وہ بند تھے بالکل، جیسے عمران خان صاحب تو 1.5 سال ہو گیا نا، ان کی شکل کو نہیں دیکھ سکا، لیکن صدر رفیق تارڑ صاحب کی محنت سے، کوشش سے نواز شریف صاحب باہر آ گئے تھے، اور ڈیل بھی انہیں کی محنت سے ہوئی تھی۔ لیکن عارف الوی صاحب تو کوئی ریلیف ہی نہیں دے سکے، نہ دے سکے ہیں اور نہ دلوا سکے ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عارف الوی سزا معاف کر دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ بیسیکلی ان کو جو کہا جائے گا وہ وہی کریں گے۔ یہ بڑے کمزور آدمی ہیں، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ عارف الوی صاحب کو ریزسٹ کریں گے، یا انہوں نے بہت بڑی موو لی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا اگلے 1-2 دن میں اسمبلی کا اجلاس کال کر لیا جائے گا۔ اب سب سے آخر میں آتے ہیں کہ نئی حکومت عمران خان سے اتنی خوف زدہ کیوں ہے، ان کی اتنی مجبوری کیا ہے کہ یہ عمران خان کے ساتھ ہر وقت ابھی تک ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، آئی ایم ایف، علی امین گنڈا پور کی حکومت KPK میں، اور ٹرمپ الیکشن، یہ 3 چیزیں ہیں جو عمران خان کو سیو کر رہی ہیں اس وقت۔ عمران خان مجبوری بن گیا ہے۔ چوتھی چیز ہے عوامی پریشر۔ ابھی تک تو عوامی پریشر دبا ہوا ہے، لیکن یہ پریشر ریلیز ہوگا جیسے ہی یہ نئی حکومتیں وجود میں آئیں گی، جیسے یہ شہباز شریف صاحب حلف اٹھائیں گے، عوامی پریشر جو دبا ہوا ہے
جبر سے وہ ایسا ایسا ریلیز ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ اس طرح ریلیز ہوگا کہ اسے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس کی وجہ مہنگائی، آنے والے دنوں میں مہنگائی بڑھے گی، پٹرول مہنگا ہوگا، بجلی مہنگی ہوگی، گیس مہنگی ہوگی، لوگ پہلے ہی بہت تنگ ہیں۔ ایک فیکٹر یہ ہوگا، یہ فیکٹر باہر نکلے گا۔ اور پیپلز پارٹی میں آج آپ کو بتا دوں کہ حکومت کے خلاف مہنگائی کی جو بھی تحریک چلے گی، پیپلز پارٹی اس تحریک کے ساتھ ہوگی۔ مہنگائی فیکٹر، دھاندلی، حکومتی نااہلی، یہ 3-4 فیکٹر ملیں گے اور اس حکومت کو گرا دیں گے 1.5 سال کے اندر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل چل رہی ہے، ڈیل فائنل ہو جائے گی، لیکن آئی ایم ایف بڑی ریزرویشن رکھے گا۔ ریزرویشن اس لیے رکھے گا کہ دیکھیں چلے باقی عمران خان کی بات نہیں مانی جاتی، کچھ بھی نہیں ہوگا، آئی ایم ایف پیسے دے دے گا، لیکن کے پی کے میں علی امین گنڈا پور کی حکومت ہے۔ کوئی بھی صوبہ آئی ایم ایف کے پروگرام پہ عمل کرنے سے ریفیوز کر دے تو اس کو نتائج بڑے برے ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں تو کم از کم اگلی کیس تک آئی ایم ایف کے لیے پریشانی پیدا ہو جائے گی اور موجودہ حکومت کے لیے بھی پریشانی پیدا ہو جائے گی۔ یہ ہے بڑی وجہ۔ یہ 3-4 فیکٹر میں نے آپ کو بتا دیے۔ ہاں، ٹرمپ کا الیکشن آ رہا ہے، ٹرمپ اس بار جیت رہا ہے، ابھی تک وہ مسلسل جیت رہا ہے ابھی تک، تو اگلے سال اس کا الیکشن ہے۔ اگر ٹرمپ دوبارہ پریزیڈنٹ بنتا ہے تو پھر اس کی ٹوٹل ورلڈ پالیسی تبدیل ہو جائے گی امریکہ کی، اور اس پالیسی میں سب سے جو فرسٹ نمبر آتا ہے وہ عمران خان کا آتا ہے، کیونکہ ٹرمپ اور عمران خان دونوں ایک جیسے حکمران ہیں۔ وہ بھی جیل گیا، اس نے بھی اپنی قوم کے لیے بہت کچھ کرنے کی کوشش کی، اور عمران خان نے بھی کرنے کی کوشش کی، تو اسے وہ پسند بھی کرتا ہے عمران خان کو۔ تو امریکن انتظامیہ کی تبدیلی یہ پاکستان کی موجودہ حکومت، یہ جو بھی حکومت چل رہی ہو، اس پہ بہت افیکٹ کرتی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو وقتی طور پہ کوئی ریلیف نہیں ہے، کسی بھی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ہے، کوئی سیٹیں نہیں ملیں گی، یہ انہی سیٹوں پہ گزارا کریں گے۔ ہو سکتا ہے یہ جو نئے الیکشن ہو رہے ہیں ان کو بھی کالعدم قرار دے دے، کیونکہ جب تک یہ 2 لوگ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں بیٹھے ہیں، پی ٹی آئی کو ریلیف ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ مجبوری ہے عمران خان، صرف آئی ایم ایف اور کے پی کے حکومت کی وجہ سے، کہ کے پی کے میں اگر علی امین گنڈا پور کی حکومت بنتی ہے جو بننے جا رہی ہے، اگر وہ بنتی ہے، اور اچھا پھر اگر وہاں پہ یہ اور کرتے ہیں کہ حکومت نہیں بننے دیتے، بہت سے لوگ یہاں یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے حکومت نہ بننے دیں، حکومت بنے گی۔ اس کی وجہ ہے کہ سینٹ کا الیکشن بھی ہے اور صدر کا الیکشن بھی ہے، اور تیسری سب سے بڑی بات، پاکستان اس وقت سنگین حالات میں گھرا ہوا ہے۔ ایک معمولی سی غلطی پاکستان کو بہت بڑے نقصان سے دوچار کر سکتی ہے۔ آپ کے پی کے کا مزاج نہیں سمجھتے، اگر آپ کے پی کے کا مزاج سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ دوسری بار کسی کو موقع نہیں دیتے حکومت کرنے کا، لیکن یہ 3 دفعہ عمران خان کو موقع دے چکے ہیں۔ اگر یہ موقع زبردستی چھینا گیا، یعنی گورنر راج لگایا گیا، تو پھر جو تحریک پاکستان میں چلے گی اس سے کوئی نہیں روک سکتا، اور خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ 1971 والے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، کل تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔